अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, आपका भाई हम्माद आज एक और वीडियो के साथ हाजिर है। मुझे रिक्वेस्ट हुई थी कि मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई जो हैं, इनका ये बयान है, इसका टाइटल है रुला देने वाला बयान। 2018 में 2018 में ये वीडियो रिकॉर्ड हुआ था आई गेस, और ओवर 2.4 मिलियन व्यूज़ हैं इसके। तो मौलाना साकिब रज़ा मुस्तफ़ाई को बेशक कौन नहीं जानता है, इन्होंने बड़ी दीनी खिदमत की है। ये फाउंडर हैं, इदारा है इनका इदारतुल मुस्तफ़ा। तो इनके 70 लेक्चर्स ऑलमोस्ट ये अ मंथ रिकॉर्ड करते हैं। और तो मैंने कहा कि आज इंशाल्लाह इनका वीडियो देखते हैं, उस पर रिएक्शन देते हैं, और मैं अपने कमेंट्स भी साथ साथ दूंगा बीच में। तो इंशाल्लाह देखते हैं आज क्या सीखने का मौका मिलता है। आइए शुरू करते हैं इंशाल्लाह। ये मेरी खुशकिस्मती कि मैं हुजूर का उम्मत हूं। सारी जिंदगी इसका शुक्रिया अदा करता रहूं तो के शुक्र अदा। हम हुजूर की उम्मती, नबी इंतजार करते रहे, नबी मुंतजर रहे। हजरत खलीलुल्लाह अल्लाह की बारगाह में पुकार रहे हैं, रब्बना वबअस फीहिम रसूला, मालिक रसूल भेज दे। कोई कहता है लैसा बेफज़्ज़िन वला बेगल्ज़, वो तुरशरू नहीं होगा, सख्त मिजाज नहीं होगा, माथे पे शिकने लाने वाला नहीं होगा, वो प्यार बांटने वाला होगा। बस वो आया जा रहा है। हजरत ईसा ने तो नाम भी बता दिया ना, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। लोगों मैं जा रहा हूं, चलो नाम भी बता देता हूं, मेरे बाद जो आने वाला उसका नाम अहमद होगा। नबी इंतजार करते रहे, 12 नबियों ने इंतजार किया हुजूर की उम्मत में होने के लिए, तमन्ना की। नस्तूरा राहब इंतजार करता रहा, बुहैरा राहब इंतजार करता रहा। शब्बे हिजर की सख्तियां कोई उससे जाके पूछे, तेरी राह तकते तकते जिसे सुबह हो गई। एक फर्क है यहाँ पे जो कि मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि अनाउंसमेंट करना या बशारत देना कि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आएंगे और चाहना कि वो उनके उम्मती हों, इसमें फ़र्क है। तो हमें इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। और मौलाना साहब यहाँ क्लेम कर रहे हैं कि 12 प्रॉफिट जो हैं वो चाहते थे कि वो ख्वाहिशमंद थे कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हों। तो ये क्लेम जो है ये कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। इसी तरह इन्होंने नाम लिया नस्तूरा रहाब का, बुहैरा रहाब का, कि उनकी भी यही चाह थी कि वो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती होती। ये भी बात कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत पे स्टिक करें, और तो ऐसे क्लेम करने का कोई फायदा नहीं है। तो आगे देखते हैं कि क्या सीखने को मिलता है इंशाअल्लाह। जिंदगियां गुजार दी उन्होंने। सलमान फारसी की कहानी सुन लो। मजूसी के बेटे थे, हक की तलब में निकले, बाप ने घर से निकाल दिया। एक पादरी के पास जाके रुके, जिंदगी भर उसकी नौकरी की। जब उसका आखिरी वक्त आया, उसने कहा मेरी तदफीन के बाद गमूरिया चले जाना, वहां का पादरी खुदा रसीदा है, तुझे उससे कुछ मिल जाएगा। कहते मैं वहां से गमूरिया आ गया। फिर उस पादरी की सारी जिंदगी खिदमत की। जब वो मरने लगा तो उसने कहा कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसके पास अब मैं तुझे भेजूं, लेकिन नबी आखिर ज़मां के ज़हूर के लम्हे आ गए हैं। तू यहां से यसरब चला जा, वो उस नबी की हिजरत गाह होगी, तेरी जिंदगी सवर जाएगी। तूने बड़ी मेहनत की है, बड़ी नौकरी की है मेरी। कहते मैंने उसको कहा कहीं ऐसा ना हो मैं धोखा खा, जो मुझे कोई निशानी बता दो। उसने कहा 3 निशानियां, एक सदका नहीं लेगा, दूसरा हदिया रद्द नहीं करेगा, तीसरा 2 कंधों के दरमियान मोरे नबूवत हो। कहते हैं मैंने उसकी तदफीन की, यसरब की जानब जाते हुए एक काफिले में शामिल हो गया। उन्होंने मुझे पकड़ के अपना गुलाम बना लिया, लेकिन मेरे पे मेहरबानी ये की कि मुझे बेचा जाके मदीने में। एक यहूदी ने मुझे खरीद लिया। मैं उसके बाग में गोडी करता था, काम करता था, खजूरें तोड़ता था, लेकिन मैं इंतजार में था कि कभी वो नबी आखिर ज़मां आए तो मुझे दीद हो। कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। मैं आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहां कहां से गुजर गया। कहते हैं एक दिन मैं अपने बाग में खजूरें तोड़ रहा था कि हवाओं में मस्ती पैदा हो गई और हर सम से तालाल बद्र अलैना की सदाएं गूंजने लगी। मैं समझ गया कि वो लम्हे आ गए। मैंने छलांग लगा दी और दौड़ पड़ा। मेरे आका ने समझा शायद गुलाम भाग गया, उसने दौड़ के मुझे पकड़ लिया। मैंने उसको कहा कि मैं नौकर तेरा ही हूं, लेकिन दिल नौकर किसी और का है। मैं भागूंगा नहीं, मुझे जाने दे।
میں کچھ کھجوریں لے گیا تھا صدقے کی نیت سے، جا کے حضور کو پیش کی. آقا کریم نے فرمایا ہم نبی صدقہ نہیں لیتے. کہتے ہیں نشانی ایک پوری ہو گئی. کہتے ہیں کہ میں کچھ دنوں کے بعد اور کھجوریں لے گیا اور میری نیت ہدیہ کی تھی، میں نے پیش کی، حضور نے قبول فرما لی. لیکن میں بھی کہتا تھا تیسری نشانی بھی پوری ہو لے تو پھر مانوں گا. اور وہ کیا تھی؟ 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت. کہتے ہیں ایک دن حضور میرے باغ میں آئے اور آقا کریم نے اپنے مبارک کندھے پہ چادر رکھی ہوئی تھی اور چادر کی اوٹ میں مہر نبوت چھپی ہوئی تھی. اور میں پیچھے ہو کے دیکھتا تھا اور میری آرزو یہ تھی کہ کوئی تیز جھونکا ہوا کا آئے اور چادر ہٹ جائے اور میں مہر نبوت کی زیارت کر لوں. حضور میرے ارادہ قلب سے آگاہ ہوئے. فَأَلْقَى إِلَيَّ رِدَاءَهُ، حضور نے چادر اتار کے میری جانب پھینکی اور پھر ایسے رخ کر کے فرمایا انظر إِلَى مَا أُمِرْتَ بِهِ، اس پادری نے جو بتایا تھا دیکھ لے آ کے. تو کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے دو کے درمیان شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے، تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئے. ہم نے تو کوئی انتظار نہیں کیا نا، ہم نے تو کوئی دکھ نہیں سہا، ہم سوئے تھے مقدر جاگ اٹھے. یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں مولانا صاحب بہت ایموشنل ہو رہے ہیں. آف کورس انہوں نے ایسی سٹوری سنائی کہ کوئی بھی ایموشنل ہو جائے. تو یہ جو صحابہ اکرام ہیں یہ بے شک یہ ریئل لائف ہیروز ہیں، اور اسی لیے ان کے جو درجات ہیں اللہ نے قرآن میں ذکر کیا سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں 100 میں کہ اللہ نے کہا کہ اللہ بھی ان سے راضی ہیں اور یہ بھی اللہ سے کیسے خوش ہیں، اور اللہ نے بے شک ان کے لیے جنت ان کے لیے مقام رکھا ہے. تو بس اتنی محنت کی ہے انہوں نے. لیکن یہاں پہ انہوں نے مولانا صاحب نے ہم نے دیکھا کہ انہوں نے سلمان الفارسی کی اسٹوری ہمیں بتائی. بڑی بیوٹیفل اسٹوری تھی، لیکن یہ اسٹوری جو ہے یہ قرآن اور سنت سے ثابت نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ موقع اچھا ہے کہ ہم کیوں نہ صرف پچھلی جنریشنز کو جو یہ اس واقعے سے اویئر نہیں ہے، ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے گھر میں، بلکہ آنے والے جو بچے ہیں ان سب کے لیے اس اسٹوری میں بہت سے لیسنز ہیں. اور اس کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ سلمان الفارسی جو تھے رضی اللہ عنہ وہ خود ہی اس کے نریٹر ہیں. تو انہوں نے خود یہ اسٹوری سنائی اور یہ صحیح حدیث سے ثابت ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ ہم اس موقع کو یوز کریں، وہ کیوں نہ اس اسٹوری کو کور کیا جائے انشاءاللہ، تاکہ ہم بھی سیکھیں انشاءاللہ اور فائدہ ہو اس سے. تو آئیے دیکھتے ہیں اس اسٹوری کو انشاءاللہ کہ انہوں نے کتنی تکلیفیں جھیلی دین اسلام میں آنے کے لیے. ہم تو پیدا ہوئے ایز اے مسلم گھرانے میں، تو ہمیں ایک وہ ہوتا ہے نا پریویلیج بندہ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ منہ میں سونے کا چمچہ لے کے پیدا ہونا. تو ہم نے تو کوئی محنت کی نہیں، لیکن ان لوگوں نے اصلی محنتیں کی. تو اسی لیے جو انہیں محبت تھی، جو انہیں لگن تھی دین سیکھنے کی، وہ لگن انفارچونیٹلی ہم لوگ محنت نہیں کرتے. ہمیں بس پکا پکایا کھانا ملتا ہے تو بندہ پھر کیا اس کی اہمیت جانے گا. کافی تھوڑی لمبی حدیث ہے تو میں پوری حدیث کور کروں گا. اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے اس واقعے کے ساتھ انشاءاللہ. یہ حدیث امام احمد ابن حنبل کی جو کلیکشن ہے مسند احمد، اس میں امام احمد نے کلیکٹ کی. عربک ورژن میں اس کا جو نمبر ہے وہ ہے والیوم 5 اور حدیث نمبر 441. اگر کوئی اردو ٹرانسلیشن پڑھنا چاہے مسند احمد کی تو اس میں نے ریسرچ کی تو یہ حدیث ہے والیوم 10 میں حدیث نمبر 24138 اور یہ حدیث گریڈ ہے حسن. یہ حدیث نریٹ کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس اور وہ کہتے ہیں کہ سلمان الفارسی نے خود انہیں اپنی زبانی یہ پوری کہانی سنائی کہ وہ کس طرح دین اسلام میں آئے، کتنی محنتوں کے بعد، کتنی کوششوں کے بعد. سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک پرشین مین تھا، اصفہان سے تھا میں، اور جو ولیج تھا اس کا نام تھا جے. کہ ان کے والد صاحب جو تھے وہ چیف تھے ولیج کے، یعنی سردار تھے، کہ وہ اپنے گھر میں مجھے آگ کے قریب بھی نہیں جانے دیتے تھے. اتنی زیادہ انہیں بس ہوتا تھا کہ انہوں کچھ ہو نہ جائے میرے بیٹے کو، کسی کوئی تکلیف کوئی آفت اس سے قریب نہ آئے. پوری کوشش ان کی ہوتی تھی. چونکہ ہم میجین ریلیجن میں تھا، آتش پرست جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بڑی محنت کرتا تھا اس دین کو سمجھنے کے لیے
اس وقت تک میں لگا رہا اسے سیکھنے میں کہ جب تک مجھے کیپر آف فائر نہیں بنا دیا گیا. بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ کو کیپر آف فائر یا آگ کا رکھوالا بنا دیا جائے. کہتے ہیں میں اس کی دیکھ بھال کرتا تھا تو اور میں کبھی اسے بجھنے نہیں دیتا تھا. میرے والد صاحب کا بہت بڑا باغ تھا, گارڈن تھا, اور وہ ایک دن اس میں کچھ کام کروا رہے تھے, کوئی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا. تو انہوں نے ان سے کہا, اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا, اے میرے بیٹے, میں بہت بزی ہوں اس کام میں, تو تم میرے جا کے گارڈن کو دیکھ سکتے ہو. تو انہوں نے بتایا کہ یہ کام اگر تم کر لو. تو انہوں نے کہا اوکے. کہتے ہیں میں چلا گیا کہ کرسچن چرچ میں نے دیکھا, اور وہاں پہ مجھے آوازیں آ رہی تھی کہ وہ لوگ پرے کر رہے تھے, عبادت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا میں ان لوگوں کے بارے میں, کرسچنس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا تھا, کیونکہ میں ہمیشہ گھر میں ہی میرے والد صاحب مجھے رکھتے تھے. جب میں قریب گیا اور میں نے وہ آوازیں سنی تو مجھے وہ ہوا کہ میں اندر جاؤں اور دیکھوں کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میں پھر اندر گیا اور میں نے دیکھا, مجھے ان کی جو عبادت کرنے کا طریقہ تھا وہ بہت اچھا لگا اور میرا دل چاہا, مجھے ان کی طرف لگاؤ ہوا. تو انہوں نے کہا, کہتے ہیں میں نے کہا کہ اگر اللہ, اگر یہ ریلیجن اس سے بہتر ہے جو کہ میں فالو کرتا ہوں, تو میں انہیں چھوڑوں گا نہیں جب تک کہ سورج غروب نہیں ہوتا. اور کہہ رہے ہیں میں اپنے والد صاحب کے گارڈن کے بارے میں مکمل طور پہ بھول گیا اور میں وہاں گیا ہی نہیں. تو میں ان کے پاس گیا, بلکہ ان کرسچن جو عبادت کر رہے تھے, میں ان کے پاس گیا. میں نے ان سے پوچھا یہ ریلیجن کہاں سے آیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سیریا سے آیا. تو وہ کہنے لگے, میں بڑا حیران ہوں. پھر کہتے ہیں میں واپس اپنے والد صاحب کے پاس چلا گیا, اور میرے والد صاحب نے لوگوں کو بھیجا تھا مجھے ڈھونڈنے کو, کیونکہ میں اتنی دیر تک واپس نہیں آیا تھا, اور وہ پریشان ہو گئے تھے میرے پیچھے بہت. تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ اے بیٹا تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے کہا میں نے کہ تمہیں کچھ کام نہیں بتائے تھے جو تمہیں کرنے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ انہوں نے, کہتے ہیں پھر میں نے انہیں بتایا کہ دن میں نے کیا کیا. میں نے چرچ کو دیکھا, وہاں عبادت ہو رہی تھی, مجھے بہت اچھا لگا, اور میں ان کے ساتھ سورج غروب ہونے تک رہا, سن سیٹ تک. تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے کہا کہ اے میرے بیٹے, اس میں کوئی اچھائی نہیں ہے اس دین میں. تو جو تمہارا ریلیجن ہے, جو تمہارے آباء و اجداد کا ریلیجن ہے, وہ سب سے بہتر ہے. کہتے ہیں لیکن میں نے اس کے جواب میں اپنے والد صاحب سے کہا کہ نہیں بائے اللہ, یہ ریلیجن جو ہے یہ مجھے بہتر لگا ہمارے ریلیجن سے. یہ کہتے ہیں میرے والد صاحب کو ڈر لگا میرے لیے, انہیں ایسا لگا کہ کہیں یہ ہمارا آتش پرستی کا ریلیجن چھوڑ نہ دے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے باندھ دیا اور مجھے گھر میں ہی چھوڑ دیا. کہ پھر میں نے کیا کیا, میں نے کسی آتے جاتے سے میں نے ان لوگوں کو یہ میسج پہنچایا کہ میں ایسے یہاں پہ گھر میں ہوں بندہ ہوا, اور مجھے یہاں سے نکلنا ہے. بس وہ کہتے ہیں کہ مجھے دل میں جستجو ہو گئی تھی کہ مجھے سیریا جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ ریلیجن جو ہے کرسچینٹی کا, یہ شروع کہاں سے ہوا. تو انہوں نے کہا, ان لوگوں کو کہلوایا کہ کوئی کرسچن تاجر اگر سیریا جائے تو مجھے بتائیں, میں ان کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. کہ پھر کیا ہوا, ایسا کرنا ہوا اللہ کا کہ کچھ کرسچن مرچنٹ جو تھے وہ سیریا سے آئے, اور ان لوگوں نے کسی طرح مجھے میسج پہنچایا کہ ایسا ایسا لوگ آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جب ان کا کام یہاں ختم ہو جائے اور وہ وہاں سے واپس سیریا جانا چاہیں تو وہ مجھے بتا دیں. جب وہ واپس جانے لگے اپنے ملک تو انہوں نے مجھے بتایا, اور میں نے وہ زنجیروں کو نکالا اپنے پیر سے, اور میں ان کے ساتھ سیریا چلا گیا. تو آپ دیکھیں ان کی جرنی شروع ہو گیا ان کا سچ کی تلاش میں. تو سوچے اپنے گھر بار کو چھوڑ کے بندہ ایسے زندگی گزار رہا ہے, کوئی کام نہیں کرنا ہوتا, وہ دین کی تلاش میں کتنی محنت کر رہے ہیں کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سیریا جا رہے ہیں. دیکھیں اب سیریا میں کیا ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ انسان جب کسی چیز کی جستجو کرتا ہے تو اللہ اسے ٹیسٹ بھی کرتے ہیں نا, اللہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کتنا دم ہے, کہ یہ صحیح میں دل سے سیکھنا چاہ رہا ہے یا بس پریٹینڈ کر رہا ہے. تو دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اللہ مزید ٹیسٹ کرتے ہیں انہیں, یا انہیں اب سچ مل جائے گا انشاءاللہ. آئیے, تو وہ کہتے ہیں میں جب سیریا پہنچا تو میں نے ان لوگوں سے کہا کہ سب سے بہترین انسان کون ہے جو کہ اس ریلیجن کو سب سے اچھی طرح جانتا ہو, کرسچینٹی کو. تو ان لوگوں نے, وہاں کے جو سب سے بڑے پادری تھے چرچ کے, انہوں نے مجھے, بشپ جو تھے, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس جاؤ اور ان سے سیکھو. میں ان کے پاس گیا اور میں نے کہا کہ مجھے یہ ریلیجن بہت اچھا لگا اور میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں, اور آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں, اور آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں, آپ کے ساتھ رہوں گا. آف کورس ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا سوائے دین سیکھنے کے, تو آف کورس اسی لیے انہوں نے اتنی بڑی آفر کی کہ میں آپ کے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے بلا لیا, انہوں نے کہا آ جاؤ. تو کہنے لگے میں ان کے ساتھ ان کے پاس چلا گیا. لیکن اتفاق کی بات کیا ہوئی کہ وہ بشپ جو تھا وہ اچھا آدمی نہیں تھا. وہ دوسروں سے کہتا تھا کہ چیریٹی دو,
لیکن خود کیا کرتا تھا, خود وہ بہت سی چیریٹی اپنے پاس رکھ لیتا تھا اور غریبوں کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتا تھا. اور اس لیے انہوں نے کیا دیکھا کہ اس نے 7 چیسٹ جو تھے, یعنی 7 صندوقیں یا 7 کیبنٹ سمجھ لیں, گولڈ اینڈ سلور کے, اس نے اپنے لیے سنبھال کے رکھے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے بہت برا ماننے لگا اس سے, جب میں نے دیکھا کہ وہ کر کیا رہا ہے. پھر وہ کہنے لگے کہ اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی, سوچیں کتنے سال یہ انہوں نے گزارے اس کے ساتھ, اور لوگ گیدر ہوئے کرسچن لوگ انہیں بیری کرنے کے لیے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ اچھا آدمی نہیں تھا, یہ تم لوگوں کو چیریٹی دینے کا بولتا تھا, اور وہ جب پیسہ آتا تھا تو وہ سب کچھ اپنے لیے رکھ لیتا تھا زیادہ تر, اور پور کو کچھ بھی نہیں دیتا تھا. تو ان لوگوں نے ان سے کوشچن کیا کہ آپ کو کیسے پتا؟ تو انہوں نے کہا میں نے انہیں جو ان کا جو جمع پونجی تھی میں نے دکھایا کہ دیکھو یہ سب اس نے جمع کر کے اپنے لیے رکھا تھا. ان لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اسے بیری نہیں کریں گے, ہمیں تو پتہ نہیں تھا, ہم تو اسے کروسیفائی کریں گے, اور اسے پتھر مارے انہوں نے. پھر وہ ایک اور بندے کو لے آئے اس کی جگہ, ایک اور پادری کو, اور اس نے وہ جگہ ٹیک اوور کر لی. سلمان الفارسی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے ہیں میں نے ایسا انسان کبھی نہیں دیکھا جو باقاعدگی سے نمازیں پڑھتا تھا اور اس دنیا کو چھوڑ کے صرف اس کا ایک مقصد تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں. کہتے ہیں میں نے جتنی اس بندے سے محبت کی اتنی شاید کبھی کسی سے محبت اس سے پہلے نہ کی ہو, اور میں کچھ عرصے ان کے ساتھ بھی رہا. کہ پھر ان کی بھی جب ڈیتھ کا وقت آنے لگا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ بتائیں تو آپ میں کس کے پاس جاؤں مزید دین سیکھنے کے لیے. تو سوچیں ابھی ان کا سفر جاری ہے, تو آپ کیا مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا اے میرے بیٹے, ایسے کسی کو نہیں جانتا جو فالو کرتا ہو آج کل کے زمانے میں جو میں فالو کرتا ہوں. تو لوگ جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں, وہ بدل گئے ہیں, انہوں نے جو چیزیں تھیں وہ بھلا دی ہیں, سوائے ایک بندے کے جو کہ موصل ہے. وہاں پہ ایک بندہ ہے جو کہ ابھی بھی اس دین پہ قائم ہے جس پہ کہ ہم قائم ہیں, تو جاؤ اور اس کے ساتھ جوائن ہو جاؤ. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد میں موصل چلا گیا. میں نے انہیں پوری کہانی بتائی کہ میں کس طرح سیریا سے آیا ہوں. تو اس بندے نے ان سے کہا کہ تم میرے ساتھ رہو, تو میں ان کے ساتھ رہا, اور میں نے دیکھا کہ وہ بھی بڑے اچھے آدمی تھے. ان کی بھی وہی سوچ تھی جو کہ سیریا والے بشپ کی تھی, لیکن کچھ عرصے میں ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو اور انہوں نے پھر وہی کام کیا. انہوں نے پھر ان سے پوچھا کہ میں کیا کروں, میں مزید دین سیکھنے کے لیے کس کے پاس جاؤں, آپ کیا مجھے ایڈوائز کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کسی کو نہیں جانتا جو کہ اس دین پہ ہو, سچے دین پہ, سوائے نسائبین میں ایک آدمی ہے وہ ایسا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی, انہیں بیری کر دیا گیا, اور میں پھر نسائبین چلا گیا. آپ سوچیں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں یہ صرف سچ کی, حق کی تلاش میں. آج کل کے زمانے میں ہم میں کون ہے جو کہ سچ جاننے کے لیے اتنی محنت کرے؟ تو بڑی بات ہے. بس اللہ درجات ان کے بلند کریں اور ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش تو کریں, ایٹ لیسٹ کوشش تو کر سکتے ہیں. تو کہنا کہ میں نے وہاں جا کے نسائبین چلا گیا, میں نے وہاں انہیں اپنی پوری اسٹوری بتائی اور ان کے ساتھ رہا. تو اور پھر میں نے دیکھا کہ وہ پچھلے جو 2 بندے تھے ان کی طرح یہ بھی بہت ہی پاک باز انسان تھے. بس دن رات عبادت کرنا اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرنا. لیکن وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کیا کرنا ہوا کہ بہت جلد موت ان کے اوپر بھی آ گئی. اور میں نے ان سے بھی پھر یہی پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ اب میں کس کے پاس جاؤں. انہوں نے انہیں کہا کہ آپ اموریا چلے جائیں, وہاں پہ آپ کو ایک ایسا ہی بندہ ملے گا. کہنے لگے پھر میں اموریا چلا گیا, انہیں بریل وغیرہ کے بعد ان کی, اور پھر وہی سب کہانی ان کی. پھر جب ڈیتھ ہونے لگی تو پھر انہوں نے کہا اب میں کہاں جاؤں. انہوں نے ان کو کہا کہ آپ, پھر اب انہیں کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ اب ایسا ٹائم آ گیا ہے کہ ایک اللہ کا نبی آ رہا ہے دنیا میں جو کہ وہی ریلیجن لے کے آئے گا جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا ریلیجن تھا. وہ جو ہے وہ عربس کے لینڈ میں آئے گا, اور وہ مائگریٹ کرے گا لینڈ بٹوین 2 ہراز یا لاوا فیلڈز. تو بلیک راکس ہوں گے اس لینڈ میں, انہوں نے نشانی بتائی, اور وہاں پہ پام ٹریز ہوں گے. تو ان کی جو کیریکٹرسٹکس ہیں, جو خوبیاں ہیں, وہ چھپی ہوئی نہیں ہوں گی. تو اب انہوں نے انہیں کچھ نشانیاں بتائیں. انہوں نے کہا کہ جو انہیں گفٹ دیا جائے گا وہ لے لیں گے, لیکن جو صدقہ یا خیرات دیا جائے گا اسے نہیں لیں گے. کہ ان کے جو شولڈر بلیڈز ہیں اس کے بیچ مہر نبوت ہوگا. انہوں نے کہا اگر تم ہو سکے تو اس جگہ چلے جاؤ اگر تمہیں سچے دین کی تلاش ہے. وہ کہتے ہیں پھر میں نے وہی ہے, ان کی ڈیتھ ہو گئی اس نیک انسان کی, اور میں نے جب ان کا بریل وغیرہ ہو گیا میں اموریا میں رہا جب تک اللہ کی مرضی تھی. اس کے بعد میں نے دیکھا کہ بعض جو تاجر ہیں یا بزنس مین ہیں وہ
قلب کے وہ وہاں سے گزر رہے تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ کیا تم مجھے عرب کے لینڈ لے کے جا سکتے ہو؟ تو جو بھی شیپس یا کاؤس تھیں وہ جو نیک انسان تھے ان کی وہ میں نے کہا وہ لے لو اور مجھے کسی طرح وہاں پہ لے جاؤ عربوں کی زمین پہ. تو میں نے اپنی کاؤز اور شیپس انہیں دے دی اور وہ مجھے وہاں لے گئے. لیکن انہوں نے کیا کیا, انہیں وہ وادی القرا لے گئے اور وہاں پہ انہوں نے دھوکہ دیا اور ایک جوئش مین کے ہاتھوں انہیں بھیج دیا گیا. وہاں پہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہاں پام ٹریز تھے, تو مجھے لگا کہ مے بی میں وہاں آ گیا ہوں جہاں پہ اس نیک انسان نے مجھے بتایا تھا, کہنے لگے لیکن میں شور نہیں تھا کیونکہ آف کورس مجھے تو پکڑ لیا گیا تھا اور اسلیو بنا لیا گیا تھا. تو کہتے ہیں کہ جب میں وہاں پہ تھا اس جوئش آدمی کے اس کے لیے میں کام کرتا, تو میں نے دیکھا اس کا ایک کزن آیا بنو قریظہ سے مدینہ میں جو کہ تھا قبیلہ. تو اس نے اپنے کزن کو مجھے بھیج دیا اور وہ کزن مجھے مدینہ لے گیا. تو اللہ کا کرنا دیکھیں کہ انسان کی اگر نیت ہو تو اللہ کیسے راستے نکالتے ہیں اس کے لیے. تو وہ کہتے ہیں میں جیسے ہی وہاں پہنچا اور جو اس نے ایک انسان مجھے نشانیاں بتائی تھی, مجھے وہ سب نشانیاں دکھنے لگیں. میں نے کہا کہ میں تو وہاں پہ آ گیا. اور وہ کہتے ہیں میں وہاں پہ رہا اور پھر اللہ نے اپنا وہاں اپنے میسنجر کو وہاں بھیجا جو مکہ میں تھے, اور پھر مجھے ان کے بارے میں کچھ نہیں پتا چلا کیونکہ میں اپنے کام میں اتنا مصروف تھا. کہ ایک دن کیا ہوا, جب وہ مدینہ آ گئے تو کہتے ہیں میں پام ٹری جو ہوتا ہے کھجور کا درخت, اس کے ٹاپ پہ میں کام کر رہا تھا جو میرے مالک نے مجھے دیا تھا, اور میرے مالک وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ ان کا ایک کزن آیا اور ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا کہ اللہ جو ہے اللہ بنو قیلا کو مار دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ جو ہیں یہ قبا میں جمع ہو رہے ہیں ایک بندے کو ویلکم کرنے کے لیے جو کہ مکہ سے آ رہا ہے, اور وہ ان کا کہنا ہے کہ وہ پروفٹ ہے. آف کورس یہ جوئش لوگ ہیں تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خوش نہیں ہوں گے ان کے ارائیول سے, تو اس لیے وہ برائی کر رہے تھے کہ وہ لوگ وہاں کیوں جمع ہو رہے ہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کی. وہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات سنی میں تو کپکپانے لگا خوشی کے مارے کہ مجھے ایسا لگا کہ میں نیچے نہ گر جاؤں اس پام ٹری سے. تو کہنے لگے میں ٹری سے نیچے اترا اور کہنے لگے میں نے اس کے اپنے مالک کے کزن سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے میرا ماسٹر یہ دیکھ کے اینگری ہو گئے کہ میں اپنا کام نہیں کر رہا, انہوں نے مجھے مارا اور انہوں نے کہا کہ اس کا تمہارا اس سے کیا لین دین, تم اپنا کام کرو. تو کہنے لگے میں نے کہا کہ نہیں میں بس جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں, جو وہ کہہ رہے ہیں کیا میں وہی سن رہا ہوں. تو وہ کہنے لگے کہ میں نے اس وقت کیا کیا کہ شام ہو گئی اس رات, تو میں گیا جو میں نے سنا تھا کہ اللہ کے پیغمبر آئے ہیں, تو وہ کہنے لگے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ قبا میں تھے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, اور میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں اور آپ کے جو ساتھی ہیں وہ سب اسٹرینجرز ہیں یہاں پہ. آف کورس ایک نئی جگہ پہ آئے, یہ لوگ مکہ سے آئے تھے. تو میں نے کہا کہ آپ لوگ اسٹرینجرز ہیں, آپ کو یہاں پہ ضرورت ہے لوگوں کی سپورٹ کی اور ساتھ دینے کی. تو وہ کہنے لگے میں آپ کے لیے کچھ چیریٹی لے کے آیا ہوں, تو اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہے کسی اور سے زیادہ. تو وہ کہتے ہیں جب میں ان کے قریب لے کے گیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور میں نے کہا کہ اسے کھائیں, تو انہوں نے کھانے سے منع کر دیا. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ پہلا سائن ہے کہ وہ چیریٹی نہیں لیتے. کہنے لگے میں پھر چلا گیا اور میں پھر کچھ اور لے کے آیا, کچھ اور ڈیٹس لے کے آیا. اس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم پھر قبا سے مدینہ موو ہو گئے تھے. تو میں گیا اور میں نے وہاں کہا کہ آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ چیریٹی نہیں لیتے, لیکن اس بار میں آپ کے لیے گفٹ لے کے آیا ہوں, تو اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے آنر کریں اور ایکسیپٹ کریں. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بار کیا کیا, انہوں نے اس میں سے کچھ کھجوریں کھا لی اور اپنے کمپینینز کو بھی دیا, انہوں نے کہا آپ بھی کھائیے. تو اس بار انہوں نے سوچا کہ یہ تو دوسرا سائن پورا ہو گیا آج. پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر میں چلا گیا اور پھر جب میں واپس آیا تو اس وقت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بقی اور گھر کا ہے جگہ وہاں پہ تھے. تو وہاں جنرل بقی میں کسی کا جنازہ تھا ون آف دا کمپینینز کا, تو وہ 2 شالز پہنے ہوئے تھے اور اپنے کمپینینز کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں میں انہوں نے سلام کیا اور میں ان کے پیچھے جا کے کھڑا ہو گیا. میں چاہ رہا تھا کہ میں جو نبوت کی سیل ہے وہ میں دیکھ سکوں جیسے کہ مجھے بتایا گیا تھا پہلے. تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ پیچھے کھڑا ہے تو انہیں احساس ہو گیا کہ یہ
کوئی کنفرمیشن جاننا چاہ رہا ہے جو کہ میرے بارے میں تھی. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اپنا جو ردا تھا, یہ جو آؤٹر گارمنٹ ہوتا ہے, اسے ایسے بیک سے ہٹایا اور میں نے مہر نبوت ہے وہ دیکھا ان کے شولڈرز کے بیچ, اور میں نے اسے پہچان لیا. وہ کہتے ہیں میں نے پھر انہیں گلے لگایا, سیل کو کس کیا اور میں رونے لگا, اور پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ تم مڑو. تو میں مڑا اور میں نے پھر اپنی پوری اسٹوری سنائی, کیونکہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسٹوری جاننا چاہتے تھے کہ یہ کتنی تکلیفیں اٹھا کے ان تک ملنے کے لیے آئے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں پھر اپنے کام میں بزی ہو گیا, کیونکہ آف کورس وہ ایک اسلیو تھے. تو اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ بدر اور احد میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں تھا. پھر کیا ہوا, ایک دن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ جاتے رہتے تھے ان کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ تم کیا کرو, تم ایک کانٹریکٹ بناؤ اپنی آزادی کا, تاکہ تمہارے جو مالک ہے اس سے تمہیں آزاد کرایا جائے سلمان. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کانٹریکٹ بنایا ماسٹر کے لیے, اور کیا تھا, قیمت کیا تھی ان کی کہ ماسٹر کی, کہ انہیں 300 کھجور کے درخت انہیں دینے تھے جو کہ یہ پلان کریں گے ان کے لیے, اور 40 اوقیہ. اوقیہ جو ہے وہ ایک یونٹ ہے اس کا گولڈ کا. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ساتھی ہیں ہمارے ان سے کہو کہ دوسرے کمپینین سے کہا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو. تو وہ کہتے ہیں ان سب نے میری مدد کی, اور ایک آدمی نے انہیں 30 درخت دے دیے, کسی نے 20 دے دیے, کسی نے 15 دے دیے, کسی نے 10 دے دیے. تو اس طرح کر کر کے جو بھی ان کی ایبلٹی تھی ان سب نے ان کی مدد کی, تمام صحابہ کرام نے. تو اس طرح کہتے ہیں کہ 300 درخت الحمدللہ اکٹھے ہو گئے. پھر کیا کیا, پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے کہا کہ سلمان جاؤ اور ہول ڈگ کرو, کیونکہ ہمیں ٹریز کو پلانٹ کرنا ہے. انہوں نے یہی جو سے کہا تھا کہ ہم پلانٹ کرے ہوئے ٹریز دیں گے. تو جب انہوں نے کہا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جب تم فنش کر لو ہول کرنا تو میرے پاس آنا اور میں خود انہیں ٹریز کو پلانٹ کروں گا. تو وہ کہتے ہیں میں نے ہولز کر دیے اور میرے کمپینینز نے میرا ساتھ بھی دیا, اور اس کے بعد جب ہو گیا تو میں ان کے پاس گیا تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے خود لیے ایک درخت, اور ایک درخت کو اپنے ہاتھ سے خود لگایا. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا دیکھیں کہ ان میں سے ایک بھی درخت نہیں مرا, سب کے سب الحمدللہ صحیح تھے درخت. تو وہ کہتے ہیں کہ ان ٹریز سے میں نے دے دیے جوس کو, تو ایک ذمہ داری تو ہو گئی ان کی, جو ان کی رسپانسبلٹی تھی, لیکن پیسے ابھی بھی دینا باقی تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک پیس آف گولڈ لایا گیا, ایگ کے سائز کا تھا, انڈے کے سائز کا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیمپین سے ملا, تو انہوں نے کہا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ پرشین کہاں ہے جس نے کہ آزادی کی جسے ضرورت تھی. تو مجھے بلایا گیا, تو انہوں نے مجھے دیا, انہوں نے کہا کہ یہ جا کے دے دو سلمان اپنے مالک کو اور تم آزاد ہو جاؤ گے. تو کہتے ہیں میں نے اسے دیکھ کے کہا کہ یہ کیسے, جو 40 اوقیہ ہے کیسے اس کے برابر ہوگا. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لے لو اور اللہ تمہاری ہیلپ کریں گے تمہاری آزادی کے لیے. تو کہتے ہیں میں لے گیا اسے, اور جب میں نے وے کیا تو وہ ایگزیکٹلی 40 اوقیہ تھا. تو سبحان اللہ, دیکھیں اللہ کا کرنا, دیکھیں بندے نے اتنی محنت کی تو اللہ نے اس کے لیے ان کے لیے آسانی کی. تو وہ کہتے ہیں اس طرح میرے ڈیوز پورے ہو گئے اور میں آزاد ہو گیا. اسی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ جب خندق تھی, غزوہ خندق, تو اس میں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. تو اس کے بعد میں نے کوئی میجر ایونٹ مس نہیں کیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ کہاں وہ شروع ہوئے, اصفہان سے, اور کہاں مدینہ. تو کتنی محنت کر کے, کتنے سال لگا کے وہ دین کے لیے کوشش کی, تو اللہ نے کتنے ان کے لیے راستے بنائے, اور آف کورس اللہ نے انہیں ٹیسٹ بھی کیا. تو لیکن الحمدللہ آخر میں وہ اپنی منزل کو پہنچ گئے. تو اگر نیت صاف ہو اور دل میں سچی چاہ ہو تو بے شک منزل دور نہیں, اور اللہ کی مدد قریب ہے. تو اللہ آسانیاں کرتے ہیں, اور ان کا تو مقصد بھی کتنا اچھا تھا کہ اللہ کے سچے دین کی تلاش میں تھے. بے شک اللہ نے ان کے لیے راستے بنائے اور ان کا کام ہو گیا. آئیے آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. ہمارے والد مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے, انہوں نے کان میں آ کے کہا مبارک ہو تو حضور کا نوکر بن کے آ رہا. میرے والد گرامی ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے, محمد جانے جانا ہے, پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا. میں اپنے مقدر پہ قربان نہ جاؤں, آپ اپنے مقدر پہ نثار نہ جائیں. ہمیں وہ نبی ملا جو نبیوں کا نبی ہے. بنو سعد کے مقدر بھی جاگ اٹھے. اللہ اکبر, کیا وہ خوش نصیب وادیاں تھیں,
کیا وہ خوشبخت پہاڑ تھے بنو سعد کے جہاں حضور نے زندگی کے ابتدائی سال گزارے. اللہ اکبر. حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں جب میں حضور کو گھر لے گئی تو میرے گھر میں روشنیاں آ گئیں. باقاعدہ عورتوں نے کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے رات کو بھی دیا نہیں بجھاتی. بڑے امیر کبیر گھرانوں میں بھی رات کو لوگ دیا بجھا دیا کرتے ہیں, لیکن تو اتنی ہی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی تیرے گھر کا دیا نہیں بجھتا. تو حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں دیا کون سا روشن ہے. باقاعدہ ہم جولیوں کو بلایا, پالنے میں حضور تھے, اشارہ کر کے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ پیارا گھر آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت, عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ, بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ. کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ. جب سے یہ پیارا گھر میں آیا ہے میں نے سارے دیے توڑ دیے. جہاں روشنی چاہیے ہوتی ہے حضور کو اٹھا کے اس کمرے میں لے جاتا ہے, وہاں انوار پھیل جاتے ہیں, روشنیاں پھیل جاتی ہیں. کیسے اجالے پھیلے, کیسی روشنیاں پھیلیں. حلیمہ دا چھپر کھجوری دے تھلے, حوراں بچھالے نوری مسلے. فرش تو عرش تک پہ گئی دہائی, حلیمہ نے لٹ لئی خدا دی خدائی. اللہ اکبر. وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی, اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی. بخت جاگے حلیمہ سعدیہ کے حضور ان کے گھر آئے. اللہ اکبر. جدھر سے گزرتے گئے نور پھیلتا گیا, انوار پھیلتے گئے. حضرت یہ انہوں نے پھر ایک اور بڑی ایموشنل اسٹوری سنائی حلیمہ سعدیہ کی, لیکن یہ اسٹوری انفارچونیٹلی کسی قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس اسٹوری کا کوئی پروف ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. تو اب آپ عربی میں بولیں کہ اردو میں بولیں کہ پنجابی میں بولیں, سچ سچ ہے اور جو سچ نہیں ہے وہ سچ نہیں ہے. تو بس ایسی اسٹوریز کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. سچ کافی ہے ہمارے لیے, قرآن و سنت کافی ہے. کیوں ایسی اسٹوریز لوگوں سے شیئر کرنی جو کہ سچی نہیں ہے. تو بس کیا کہہ سکتا ہوں میں. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی. اب حضور کے گھر میں دیے میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا. میں پریشان تھی, سوئی گر گئی. اتنے میں حضور تشریف لائے. حضور مسکرائے, کہتی ہے میں نے گمی ہوئی سوئی تلاش کر لی. اللہ اکبر. تو یہ روشن. یہ ایک اور انہوں نے واقعہ بتایا مدر عائشہ کا, تو یہ بھی واقعہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو آئیے آگے دیکھتے ہیں. تھی یہ انوار تھے. اللہ اکبر. اذا ضاحک یتلالا فی الجدر. جب حضور مسکراتے تھے سامنے والی دیواروں پہ عکس پڑتا تھا. اللہ اکبر. جب مسکراتے تھے نور پھیل جاتا تھا. اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ. حضور کے سامنے والے دانتوں میں ہلکا سا فاصلہ تھا, اور جب آقا کریم گفتگو کرتے تھے وہاں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی تھیں, انوار پھیل جاتے تھے. یہ پھر جو بتا رہے ہیں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسکرپشن کا, یہ بھی کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو کیا کہہ سکتے ہیں. ایک کتاب ہے شمائل الترمذی, اس میں گریٹ حدیث اسکالر امام الترمذی نے, انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام کیریکٹرسٹکس جو ہے نا وہ پٹ ٹوگیدر کیے, لیکن اس کتاب میں تمام حدیث اوتھینٹک نہیں ہیں. لیکن اس کتاب کے الحمدللہ ایسی ورژن ملتی ہیں جس میں حدیث جو ہے ان کی گریڈنگ دی گئی ہے. تو اگر حدیث اوتھینٹک نہیں ہے تو اسے شیئر کرنے کی کیا ضرورت ہے. مولانا صاحب انہوں نے دین اسٹڈی کیا ہے, انہیں کیئرفل ہونا چاہیے. آپ لوگوں سے سچ شیئر کریں, آگے وہ لیں نہ لیں, لیکن ہم تو سچ شیئر کریں نا. تو ایک کے بعد ایک ایسی کہانیاں بتانا جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ اچھی بات نہیں ہے. تو آگے دیکھتے ہیں. ایسا نوری ماحول, ایسا نورانی چہرہ. حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ. کیا پوچھتے ہو, 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور. پھر کہا نہیں نہیں نہیں, حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا.
حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، کہا دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے. خود یہ انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ایک اور حسان بن ثابت کا ذکر کیا، یہ بھی حدیث اوتھینٹک نہیں ہے. تو لیکن اب عربی میں بولیں آپ اردو میں بولیں فرق نہیں پڑتا، جو سچ ہے وہ سچ ہے، جو سچ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو لیکن اوتھینٹک نریشنز ہیں، دوسری اوتھینٹک نریشنز دوسرے کمپینین سے جو کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے فزیکل کریکٹرسٹکس کو کھول کھول کے بتائے گئے ہیں. تو اس پہ انہوں نے بتایا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کا جو فیس ہے وہ ایز برائٹ ایز مون تھا، چاند کی طرح وہ چمکتا تھا. تو میں کچھ دو حدیث شیئر کرتا ہوں انشاءاللہ صحیح حدیث. تو صحیح البخاری سے ہم لیتے ہیں، یہ ہے کتاب المناقب، بک آف ورچوز اینڈ میرٹس آف پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ ہز کمپینینز، حدیث نمبر ہے 3552. تو ابو اسحاق نریٹ کرتے ہیں البرہ بن عازب سے کہ ان سے پوچھا گیا کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جو ہے وہ کیا برائٹ تھا سوٹ کی طرح لمان میں اور چمک میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا چہرہ جو ہے وہ تھا as bright as a moon، چاند کی طرح ان کا چہرہ روشن تھا. اسی طرح ہم ایک اور حدیث کور کرتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل، بک آف ورچوز، حدیث 2344. جابر ابن سمورہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے جو فرنٹ پارٹ آف دا ہیڈ تھا اور بیئرڈ تھا اس میں کچھ وائٹنس تھی، سفیدی مائل تھا، اور جب وہ تیل لگاتے تھے تو وہ ویزیبل نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ تیل نہیں لگاتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ ابھی تیل نہیں لگایا ہوا. ان کی بڑی تھک بیئرڈ تھی. تو پھر کسی بندے نے ان سے سوال پوچھا کہ ان کا چہرہ کیا سوٹ کی طرح تھا، تلوار کی طرح elongated لمان میں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، ان کا چہرہ جو ہے وہ راؤنڈ تھا and like the sun and the moon. تو بے شک اور سن اور مون کو بہت زبردست سمجھا جاتا ہے. تو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اس کی طرح ملانا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کتنا خوبصورت اور کتنا اٹریکٹیو اور کتنا برائٹنس ہوگی ان کے چہرے میں. بس اللہ کے نبی بڑی محنت کی دین کے لیے، تو آف کورس ان کے چہرے پہ برائٹنس نہیں ہوگی تو کس کے ہوگی. بس اللہ ہمیں ان کا امتی کے ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم دین پہ ثابت قدمی سے رہیں اور لوگوں تک بانٹیں لوگوں سے. خدا نے وہ سچائی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ڈالیا سی. حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا. مثل او در عالم امکان متصور نیست. حضرت شیخ مجدد کہتے ہیں حضور کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا. اور اقبال کا لہجہ بھی دیکھیے، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس کا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں. تو وہ پیکر تراشا، وہ پیکر تراشا، مکھ چند بدرشا شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیک مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بری. کیسا جمال دیا، کیسا حسن دیا. اچھا بریلی کے امام سے بھی پوچھ لیجئے. اللہ اکبر. بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جام دیتا. بلبل کی منتہائی پرواز تو یہی ہے نا، کسی کو پھول کہتے. بلبل نے گل ان کو کہا، عمری نے سروے جام فضا. حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. خورشید تھا کس زور پر، کیا بھر کے چمکا تھا کمر. بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. وہ حسن دیا، وہ جمال دیا اللہ نے. تو ویڈیو یہاں ختم ہوا. اچھا ویڈیو تھا، بے شک ایموشنل تھا، اور ہم نے دیکھا کہ مولانا صاحب کافی موقعوں پہ روئے. تو لیکن اس میں جتنی بھی حدیث انہوں نے شیئر کی انفارچونیٹلی ایک بھی حدیث اوتھینٹک نہیں تھی. تو دیکھیں مولانا صاحب کی میں الحمدللہ 70 لیکچر بہت بڑی بات ہے، لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 70 کیا 7000 لیکچر کور کریں، لیکن یہ لیکچر یا تو ہمارے لیے یا ہمارے اگینسٹ قیامت کے دن یوز ہوں گے. تو ہم پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتنی ساری صحیح احادیث موجود ہیں، پورا مجموعہ ہے، صحیح بخاری ہے، صحیح مسلم ہے، کتنی کلیکشنز ہیں. ہم سچ کیوں نہیں کور کر سکتے؟ کیوں ہمیں ایسے واقعات لوگوں سے شیئر کرتے ہیں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہوتے؟ اس سے کیا ملتا ہے؟ دیکھیں ان کی ذمہ داری ہے کہ انجینئر اگر اپنا صحیح کام نہیں کرتا تو بریجز ٹوٹ جاتے ہیں، بلڈنگیں ٹوٹ جاتی ہیں، ڈاکٹر صحیح کام نہیں کرتے، لوگوں کی جانیں چلے جاتی ہیں. تو جو دین کے بندے ہیں ان کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے. وہ ادارے کھولے ہوئے ہیں، وہ اگر لوگوں سے سچ نہیں شیئر کریں گے، ملینز آف ویورز ہیں ان کے،
ملینز آف ویوز ہیں. تو قیامت کے دن جواب تو دینا پڑے گا نا. بس میں ریکویسٹ کرتا ہوں مولانا صاحب سے اور ہم سب سے کہ ہماری ذمہ داری ہے, جنہوں نے دین کو پڑھا ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں سے سچ شیئر کریں اور خیال کریں اس چیز کا. بس میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں. اللہ بس جو بھی اچھی کوششیں انہیں قبول کریں اور جو کوتاہیاں ہیں, جو غلطیاں, انہیں معاف فرمائیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم سچ ڈھونڈیں. بھلے سے کم ویڈیو بنائیں, کم لیکچرز دیں, لیکن کوشش کریں کہ ایک ایک واقعہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو, ریفرنسز پیش کریں. اگر آپ ریفرنسز نہیں دیتے, کہانیاں پہ کہانیاں تو بہت لوگ سناتے ہیں, لیکن یہ قرآن و سنت کا معاملہ ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تعلق ہے, صحابہ کرام کی لائف سے تعلق ہے, واقعات سے تعلق ہے. تو آپ لوگوں کو سچ بتائیں, اس میں سب کا بھلا ہے, کہانیوں میں کسی کا کوئی فائدہ نہیں. تو بس اللہ ہمیں قرآن و سنت پہ رہنے کی توفیق دیں. اور یہ راستہ آسان نہیں ہے, لیکن اگر انسان محنت کرے تو بے شک اللہ ہر چیز آسان کرنے والے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.